अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल और अस्करी क़यादत के इजलास में तय हुआ है कि मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के मवाद का मौसर तरीक़े से तोड़ किया जाएगा। कौमी बयानिए के तहत मवाद डिजिटल मीडिया पर भी नशर किया जाए। दहशत गर्दी के मनफी असरात को सामने उजागर किया जाए। आवाम के कौमी निसाब में दहशत गर्दी के हवाले से आगही शामिल की जाए। कौमी बयानिया नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फ़िल्म्स और ड्रामाज बनाए जाएँ। ऐसे कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे जिससे शरपसंदों के बयानिए का मौसर मुकाबला किया जा सकेगा। इन फैसलों को अपोजिशन में शामिल जो जमातें हैं वो किस तरह से देख रही हैं, उस पर इनका क्या मौक़िफ़ है, ये शामिल करेंगे। लेकिन एक और भी एक अहम मामला है नाज़रीन। हुकूमत कौमी सलामती का इजलास दोबारा बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन बिलावल भुट्टो की जानिब से सालिसी की पेशकश पर तहरीक इंसाफ खामोश क्यों है? ईद के बाद क्या फिर इस्लामाबाद की तरफ किसी लॉन्ग मार्च का इम्कान है? क्या तहरीक इंसाफ ईद के तीनों दिन अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने जा रही है? मुल्क में सियासी और सिक्योरिटी हलचल के दौरान मियां नवाज शरीफ साहब वो क्यों खामोश हैं और खुलकर कोई किरदार वो अदा क्यों नहीं कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर में ज़रा एक और अहम मामला है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने हफ्ते को मुल्क भर में पीका के तहत सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों और वाजिबात की अदम अदायगी के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया है। सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ, वो कह रहे हैं कि सहाफ़ी फरहान मलिक की गिरफ्तारी पर सहाफ़ती और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को तशवीश है। इस पर बात करेंगे। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान शेख वकास अकरम साहब, जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। वकास साहब, सबसे पहले तो मैं ज़रा ये जो इजलास में आज डिस्कशन हुई है और कौमी निसाब में जो अहम निकात शामिल करने पर बात हुई है, आगही से मुतालिक बात हुई है, दहशत गर्दी से मुतालिक आगही की बात हुई है, बयानिया नौजवानों तक पहुँचाने के लिए बात हुई है और फिर उस पर फिल्म्स और ड्रामाज बनाने की बात हुई है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसे, और क्या KP में निसाब में दहशत गर्दों से मुतालिक कुछ शामिल किया जाएगा? वकास साहब, फिल्म और ड्रामा वाली बात की ना, ये वैसे अब आप ये देख लें कि ये सारे हालात किस नहज पे आ गए हैं। और यकीनन जिस वक्त इंस्टॉल्ड हुक्मरान होंगे, फॉर्म 47 का वजीर आजम होगा, फॉर्म 47 का वजीर आला होगा, सारी कैबिनेट जो है वो मैंडेट चोर होगी और एक जाली मैंडेट के साथ बैठे होंगे, तो कौम का नौजवान, कौम के बच्चे, माएँ, ये कोई यकीन नहीं करेगा जो बयानिया या को आगाही देने की कोशिश करेंगे। बिकॉज व्हेनेवर दे लुक एट देम, ईदर दे चेंज द चैनल्स या वो फिर TV बंद कर देते हैं। वो इनकी गुफ्तगू सुनना नहीं चाहते बिकॉज ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है। तो फिर जब ये सूरत हाल हो तो फिर गल ड्रामे ते फिल्मा ते ही आ जाती है, फिर और की हो गया। नंबर 1। नंबर 2, निसाब में देखें, दहशत गर्दी एक नासूर है जिसका सामना कौम को पिछले कई सालों से है। इसमें ऑन एंड ऑफ फेजेस आए जिसमें चीजें शिद्दत में इनकी इजाफा हुआ, कहीं पे कम हुआ। तो आगाही जो है वो किताबों के जरिए जरूर दी जा सकती है और माजी में ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स लिए भी जाते रहे। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। अगर ये मामला आप देखना शुरू करें तो जनरल मुशर्रफ की दौर के अंदर मुझे याद है जिस वक्त इसको बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स कहा जाता था और कहा जाता था कि एक्सट्रीमिस्ट से कैसे निपटना है और टेररिस्ट से कैसे निपटना है, तो उस वक्त निसाब पे भी काम हुआ था। उस वक्त मदरसे रिफॉर्म्स के लिए मुझे याद है अमेरिकन ने भी कोई $20 मिलियन जो है इनिशियली, बाद में तो ज्यादा आए, वो फंड भी किया था। तो ये सिलसिला तो बड़े अरसे से चल रहा है। तो अब ये हुकूमत उन्हीं चीजों को रीटच करना चाहती है नए टच के साथ, तो ठीक है, काबिल की है। बताइए, जुनैद अकबर साहब बात कर रहे हैं ईद के तीनों दिन अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की, तो ये किस नौयत का एहतजाज होगा? क्या आपकी जो जितनी भी मरकजी क़यादत है वो सारी वहाँ पर मौजूद होगी, एहतजाज कर रही होगी, या फिर ये कुछ घंटों का होगा, अलामती होगा क्या? ना मेरे इल्म में इस किस्म का कोई ऐलान है। मैंने ऐसे ही एक एंकर साहब के सवाल पे जब मैं जुनैद अकबर साहब से पूछा तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस किस्म का कोई ऐलान नहीं किया। तो क्योंकि उन्होंने इस किस्म का कोई ऐलान नहीं किया तो दैट मीन्स उनकी तरफ से तो एहतजाज है नहीं।
وقاص صاحب، شیخ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے ملاقات کی، پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت تو دی ہے، لیکن اس کو مشروط کیا ہے کہ پارٹی رہنما جیل کے باہر آ کر پھر پریس کانفرنس نہیں کریں گے، اور اس کو اگری بھی کیا ہے آپ لوگوں نے۔ اس بات پر فیصل چودھری نے اعتراض کیا ہے، یہ فیصلہ ماننا خان صاحب کی آواز کو خاموش کرنے پر سرنڈر کرنا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے بھی کہا کہ ایسا فیصلہ نہیں ماننا چاہیے تھا۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ متفق ہیں آپ سلمان اکرم راجہ صاحب سے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ان پرنسپل تو یہ بات ٹھیک ہے، ہم ایک آزاد ملک کے آزاد باسی ہیں اور آزادی رائے ہے، اور وہاں پہ قانوناً اصولاً ہمیں نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی روکنا، نہ کسی کو روکنا چاہیے، یہ بات ان پرنسپل ٹھیک ہے۔ مگر میرے خیال میں یہ دونوں مصور جن بھائیوں کا آپ نے ذکر کیا، مجھے بڑا احترام ہے علی ظفر صاحب کا بھی، اور ہمارے بڑے لرنڈ وہ ہیں، مگر بات یہ ہے کہ کیا ان کو ادراک نہیں ہے کہ ملک میں حالات کیا ہیں؟ ملکی حالات کے اندر رہتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہماری کاؤنسل، جو ہمارے لائر وہاں پہ کھڑے تھے کی ہوتے جاتے گل پہ جاتے ہوتے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج کل ملک میں فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ اور یہ کس نے کہا کہ آواز بند کی جاتی ہے؟ آواز کون بند کر سکتا ہے؟ عمران خان کی یا عمران خان کے لوگوں کی؟ کوئی بھی آواز بند نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہاں پہ 5-6 مہینے سے ہماری ملاقاتیں ہی نہیں ہو رہی سرے سے، اصل ایشو جس کے لیے ہم عدالت میں گئے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں اجالہ کے سامنے بولنے دیا جائے، ہمارا اصل مین ایشو تھا کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا 5-6 مہینوں سے، اس کی اجازت وہ لے کے آئے ہیں۔ اب اگر اس میں ان ملکی حالات میں جب فسائیت ہے، جبر ہے، 26ویں ترمیم ہے، اپنے آ گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، ان حالات میں اگر وہ جج آپ کو کہتا ہے کہ آپ اڈیالہ کے سامنے نہ بولیں تو کوئی بات نہیں، ہم کہیں اور جا کے بات کر لیں گے، اسی اڈیالہ تو 2 منٹ اگے جا کے گل کر لیں گے، اسی اڈیالہ تو 2 منٹ پیچھے بہ کے گل کر لیں گے، ہم کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کر لیں گے، ہم پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کر لیں گے، ہم ٹویٹ کر دیں گے، ہم فیس بک پہ، سو آل میڈیمز آر اوپن، کوئی منہ بند نہیں کر رہا ہے ایک پریمیسز کے اڈیالہ کے گیٹ کے سامنے۔ تو اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ جی اڈیالہ کے گیٹ کے سامنے تسی گل نہیں کرنی تو تسی تھوڑا جا کے گل کر لو، یا صرف اس جگہ پہ گل نہیں کرنی، اور ان ریٹرن جو 6 مہینے سے ملاقاتیں نہیں ہو سک رہی ہیں وہ ملاقاتیں بحال ہوتی ہیں، تو میرے بھائی میں تو ملاقاتوں کے حق میں جاؤں گا، میں اڈیالہ دے بوئے دے کھڑے ہو کے گپ مارن والا چسکا تھوڑا اگے جا کے پورا کر لواں گا، اور میں خان نو ملنا زیادہ ترجیح بنیاداں دے اوتے ایکسپٹ کروں گا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولاً تو یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر ان موجودہ حالات کے اندر خان کے ساتھ ہمارا ملنا یہ ترجیح ہے۔ کئی اگری بھی کریں گے، ڈس اگری بھی کریں۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہی معاملات بگڑے، شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا، پھر ان کی ہی بریفنگ کے بعد لیگل ٹیم سے فیصل چودھری صاحب کو نکال دیا گیا، اور یہ وہ دونوں حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کے کان بھرے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بابر اعوان صاحب کی جو ملاقات تھی اس پر بھی اعتراض اٹھایا سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ تو کیا سر یہ تاثر درست ہے کہ سلمان صاحب اس وقت پارٹی کی جو موجود قیادت ہے باہر، ان میں سب سے زیادہ توانا اور سب سے زیادہ طاقتور آواز انہی کی ہے، اور ان کے فیصلے ہی پارٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہ صحیح ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پارٹی میں جنرل سیکرٹری طاقتور ہی ہوتے ہیں۔ اگر پارٹی میں جنرل سیکرٹری طاقتور نہیں ہوگا تو اور کیڑا ہوئے گا؟ ضلع دار جنرل سیکرٹری طاقتور ہوئے گا؟ مرکزی جنرل سیکرٹری ہے، یہ ہیز ٹو بی پاورفل، نمبر 1۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی پاور جنرل سیکرٹری ایکسرسائز کرتے ہیں وہ راجہ صاحب ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ابھی۔ اگر وہ ایکسرسائز کرنا شروع کریں تو نیچے ضلعوں تک اور ریجنز تک اور صوبائی صدور تک تو یہ تو پھر مصیبت پڑ جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے۔ دوسری طرف آپ نے کہا کہ بابر اعوان صاحب والا ذکر کیا، وہ ایک مس کمیونیکیشن تھی، عدالت نے طے کیا تھا طریقہ کار۔ اگر ہماری اپنی پارٹی خود ہی اسی طریقہ کار کو بریچ کرتی تو کل جیل حکام عدالت میں جا کے یہ کہتے کہ جی ان 6 آدمیوں کے نام دیے تھے، یہ بندہ انہوں نے بغیر نام کے، بغیر اپروول کے بیچ میں وہ کر دیا، تو پھر شاید اس مس کمیونیکیشن کی وجہ سے بابر اعوان صاحب ہمارے بہت محترم ہے، خان صاحب ان کی عزت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، ایون راجہ صاحب ریسپیکٹس ہم الاٹ، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ جو کلیہ طے ہوا تھا اس کے مطابق ہو، تاکہ کل ہمارے لیے خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے جس پہ بہت سکریٹریزم آ رہا تھا کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ انہیں بھی بندے تماشا بڑائی کھلوتے نے انہیں دکھا سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے نا وہ ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے وہ بات کریں۔ کیا آپ لوگ کسی بھی لیول پر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پیشکش کا مثبت جواب دیا جائے اور میز پر واپس آئے، بیٹھیں بات کریں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف از ناٹ لوکنگ فار اے ثالثی بٹوین نون لیگ اینڈ پاکستان تحریک انصاف. مینڈیٹ چوروں اور جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ان کے درمیان آپس میں کیا ثالثی ہوتی ہے؟ ہم نے اگر کسی ایشو کے اوپر اکٹھا ہونا تھا یا ہونا ہے کبھی بیٹھنا ہے, اکٹھے ہونے سے مراد بیٹھنا ہے, تو وہ کوئی نیشنل امپورٹنس کا ایشو, کو سیکورٹی کا ملک کو بہت بڑا مسئلہ درپیش اس حوالے سے, اور اس میں بھی خان صاحب کی موجودگی بڑی ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کسی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے, اور ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسپیکر آفس موجود ہے. تو اسپیکر آفس کی موجودگی میں میرے خیال میں کسی کو اپنے نمبر ٹانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی بلاول صاحب جو ہے وہ ابھی ان کو میرے خیال میں عمران خان کی پارٹی اور پستائی پارٹی کے درمیان ثالثی کے لیے ابھی تھوڑا سا اور بڑا ہو اے پی سی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو لازمی اے پی سی میں ہونا چاہیے, ان کو چاہے پیرول پر لایا جائے. تو پچھلے دنوں میرے پروگرام میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو شرکت کروائی جا سکتی ہے. تو اگر عید کے بعد اے پی سی ہوتی ہے اور اگر ایسا آپشن آپ کو دیا جاتا ہے تو یہ قابل قبول ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ مگر اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے, اے پی سی بلائی جاتی ہے, ابھی تو بلائی نہیں گئی, اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ویڈیو لنک پہ خان صاحب کی پریزنس یقینی بنا سکتے ہیں, تو پھر اس حوالے سے میں ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا ہوں. دیٹ وی مائٹ ڈسکس ان پولیٹیکل کمیٹی اینڈ کنسلٹ ود عمران خان صاحب, اور ہم اس کے اوپر تب اپنی پالیسی بتا سکتے ہیں. ابھی میں کوئی بات نہیں کر سکتا. سر, عوامی نمائندگان میں جو بل پیش کیا گیا ہے اس کا امریکی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور نہ ہی اس بل کے پاس ہونے کے بھی چانسز ہیں, لیکن پھر بھی آپ اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں. شیخ صاحب, یہ بل امریکن کانگریس میں اگر آ رہا ہے تو ہمارے سپورٹ کرنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم تو وہاں جا کے ووٹ نہیں کر سکتے. جہاں تک بل کی بات ہے تو یہ بل جو ہے یہ یو ایس لیجسلیٹرز اور یو ایس ووٹ سر, بل کے متن کو کیسے دیکھ رہے ہیں وقاص صاحب؟ کیونکہ اس میں پاکستانی ادارے کے سربراہ کے حوالے سے بھی نامناسب بات ہے نا. ہم صرف سمپل لائن مینٹین کر رہے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ یو ایس لیجسلیٹرز اور یو ایس ووٹرز یہ ان کے آپس کی بات ہے, اور وہ جو ڈائسپورا ہے جس کو یہاں پہ پاکستان میں پولیٹیکل اور سول رائٹس نہیں ملتے, وہ وہاں پہ ایک بڑی تعداد ہے, اینڈ دے شیپ اپ تھنگز ود دیئر لیجسلیٹرز. سو what can we do؟ بالکل ٹھیک ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ہم گفتگو کر رہے تھے کیا پلاننگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی عید کے بعد, اس پر بات ہو رہی تھی. اس سے پہلے کہ میرے آج کے انتہائی معزز مہمان شاید خاقان عباسی صاحب ان کی طرف میں جاؤں, ایک اور بھی اہم معاملہ ہے, عوامی نوعیت کا معاملہ ہے. میں چاہ رہی ہوں ذرا اس پر بات ہو جائے. بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار جو ہے وہ غیر شرعی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کیا. اس کے علاوہ ہیومن ملک بینک, اس کا آج کل بہت زیادہ تذکرہ ہے, کھل بھی گیا ہے پاکستان میں. اس کا قیام جائز ہے یا نہیں ہے, اس پر بھی فیصلہ ہونا ہے اگلے اجلاس میں. اور انسانی اعضاء عطیہ کرنا, اس حوالے سے بھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس پر بات کرنے کے لیے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں, پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. علامہ صاحب, سب سے پہلے ذرا یہی والا ایک اہم معاملہ, اسلامی نظریاتی کونسل نے دوسری شادی پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار دینا غیر شرعی قرار دیا ہے, اور اس حوالے سے عدالتی فیصلہ بھی موجود ہے جسے اسلامی نظریاتی کونسل نے غیر اسلامی قرار دیا ہے. سپریم کورٹ کے کیا سر اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں آپ علامہ صاحب؟ کیس کے پس منظر کے اندر بات کہی گئی ہے. میں اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ان دو قوانین کو, جو کہ آئلی قوانین 61 کے اور تنسیخ نکاح کا ایکٹ 1939 کا, ان دونوں قوانین کے اندر بالترتیب آرٹیکل 6 آئلی قوانین کی اور آرٹیکل 2 تنسیخ نکاح کے سب آرٹیکل 2 ان دونوں کے بارے میں بہت کیٹیگوریکلی 2013-14 میں اور 2014-15 میں یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ دونوں آرٹیکل خلاف شریعت ہیں, اور ان کا ایکٹ میں سے حذف کیا جانا, آرڈیننس میں سے اس کو نکالا جانا ضروری ہے. بے شک لا آف لینڈ ہے, اور اس لا آف لینڈ کے مطابق سپریم کورٹ کے فاضل جج نے فیصلہ کیا ہے, لیکن
اسلامی ذاتی کونسل تو پہلے کہہ چکی ہے کہ یہ دونوں کے دونوں آرٹیکل غیر اسلامی ہیں اور ان دونوں کی بیس کے اوپر جو کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو اسے ہم خلاف شریعت ہی قرار دیں گے۔ جا رہے ہیں اسے چیلنج تو اس فیصلے کو وہی کریں گے جو کہ جنہوں نے جو مدعا علیہ ہے یا جس کے خلاف یہ فیصلہ گیا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بظاہر تو دیکھنے میں بڑا ایک آسان سا لگتا ہے کہ جناب یہ اجازت دے دی گئی تنسیخ نکاح کی، لیکن اس فیصلے تک پہنچنے میں کم و بیش 10 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ 2014 کے قریب یہ معاملہ پہلی دفعہ ٹرائل کورٹ میں آیا جب ایک میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہوئے۔ بیوی نے دعویٰ کیا کہ مجھے زبانی طلاق دے دی گئی ہے، شوہر نے انکار کیا۔ اس کے بعد پھر وہ آگے ایپلیٹ کورٹ میں چلا گیا، اس کے بعد پھر عدالت عالیہ میں گیا، پھر عدالت عظمیٰ میں آیا۔ اب دیکھیے عدالت عظمیٰ میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ ٹرائل کورٹ نے اور ایپلیٹ کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں ماضی میں وہ دونوں کے دونوں فیصلے غلط کیے ہیں ججز نے، اور ہم جو اب بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ یعنی 10 سال کے عرصے کے اندر یہ 4 جگہ پہ 4 مختلف عدالتوں کے اندر یہ کیس لگا رہا ہے اور ان دا اینڈ آ کے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنی رولنگ دی ہے۔ تو یہ خود بجائے خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ قانون تو وہی ہے، لا آف لینڈ تو وہی ہے جس کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو 2 ججز نے الگ الگ عدالتوں میں فیصلے دیے اس کیس کے بارے میں، اور سپریم کورٹ ان دونوں فیصلوں کو رد کر رہی ہے، ان دونوں فیصلوں کو ختم کر رہی ہے۔ تو اسی اعتبار سے اسلامی ذاتی کونسل اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ جو سامنے آئے جو شریعت سے متصادم ہو تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کا اظہار کریں کہ یہ فیصلہ شریعت سے متصادم ہے، اس کی آگے فراہم کریں۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا، باقی مزید بھی 2 نکتے ہیں اس پر بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے انتہائی معزز مہمان علامہ راغب رحیمی صاحب ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل نے سر ہیومن ملک بینک کے قیام کے معاملے پر طویل بحث کی، پھر اس کے بعد اس معاملے پر جو فیصلہ ہے وہ اگلے اجلاس تک مؤخر کر دیا ہے۔ مکمل جائزہ لینے کے بعد کیا امکان ہے سر؟ دیکھیے اس میں نا ابھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے تقریباً 30 سے 35 سوالات ڈاکٹرز کو بھیجے تھے۔ سندھ چائلڈ انسٹیٹیوٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ اس پورے پروجیکٹ کے پیچھے ہیں، انہوں نے کونسل میں آ کے بہت تھورولی بریف کیا، ہمیں بتایا، ان تمام سوالات کے جوابات دیے، اور ان جوابات کے نتیجے میں نئے سوالات پیدا ہوئے جن میں سے کچھ کا ممبران نے ڈاکٹر سے اظہار بھی کیا اور اس کے جوابات بھی لیے۔ اب آگے ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان تمام جوابات کی روشنی میں ہم کونسل کے ممبران کو دوبارہ سے اس طرف لے کر آئے ہیں کہ اب دوبارہ آپ اس ریسرچ کو جو کہ کونسل کے ریسرچ ونگ نے کی ہے اسے اور ان جوابات کو ملا کر اپنی رائے کو ڈیولپ کیجیے۔ مین وائل ہم اس کے اوپر جو دیگر شریعہ کے ماہرین ہیں، مختلف دارالافتاء بڑے بڑے ادارے ہیں، ہم ان سے بھی ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں آراء لے لیتے ہیں تاکہ متفقہ طور پہ کسی بھی نتیجے پر پہنچ پائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرعی معاملات کے اندر اگر کونسل کسی چیز کو یہ فیل بھی کر رہی ہوتی ہے، محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ علامہ صاحب، بذات خود اس سارے معاملے کو دیکھا ہے، آپ نے سوالات بھی بھیجے، جوابات بھی لیے، جائزے بھی لیے، رپورٹس بھی طلب کی، اس کے بعد آپ کی اپنی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے اصل مسئلہ ہے دودھ پلائے جانے کے معاملے میں حرمت رضاعت کا ثابت ہونا اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک میکنزم تیار ہونا نادرا کے تعاون سے، یعنی جس بھی ماں کا دودھ پیا جائے، چاہے 1 ماہ کا ہو یا 2-3 ماہوں کا دودھ پلایا جائے اس بچے کو اس خاص مدت کے درمیان میں جس میں وہ اس دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر گزارا ہی نہیں کر سکتا، تو ان تمام ماؤں کا ڈیٹا اس کے ڈیٹے کے ساتھ، اس کی فیملی ٹری کے ساتھ جڑنا ہے
اور تاکہ جب کبھی بھی اس کا جب فیملی ٹری نکالا جائے تو وہاں پہ یہ بات بھی ساتھ مینشن ہو جائے کہ یہ بچہ فلاں 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 ماں کا دودھ پیا ہوا ہے اور وہ ماں اور اس کی اولاد اس کے لیے بالکل وہی حیثیت رکھتے ہیں رضائی والدہ اور رضائی بہن بھائی ہونے کی حیثیت ہے جس طرح اس کے اپنے بہن بھائی ہیں اور اپنی والدہ ہیں. تو یہ رشتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ اس سے جنم لے گا. اس کو مینیج کرنا ہے. نادرا کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ بتائیں آپ اس کے اوپر کس طریقے سے اپنے سسٹم میں چینج کر سکتے ہیں. میں ذرا یہ جو آزاد ڈونیشن کرنا والے معاملے ہیں نا اس پر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کو تو جائز قرار دیا ہے لیکن سر اس بارے میں بھی فرما دیجیے گا اگر کوئی شخص اپنی موت کے بعد اپنے اعضا ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ہے شریعت میں؟ دیکھیے اس کی نا دو صورتیں بنتی ہیں کرن صاحبہ. ایک ہے اپنی حیات کے دوران اور ایک ہے بعد از حیات یعنی ممات کے بعد. دیکھیے ممات کے بعد تو انسانی جسم امانت ہو جاتی ہے اور انسانی جسم جس صاحب کا بھی ہے اس کے وجود سے روح تو نکل گئی. اب وہ قدرت نہیں رکھتا ہے اپنے جسم کے اوپر. بے شک وہ اپنی زندگی میں ہی وصیت کرے کہ میرے جانے کے بعد میرے جسم کے مختلف اعضاء ڈونیٹ کر دیے جائیں اور شرعی طور پہ اب وہ چونکہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی اس وجہ سے اس کے اندر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اپنی زندگی کے اندر ایسے اعضاء جن کے ختم کیے جانے سے یا جن کے تبدیل کیے جانے سے اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا اور وہ اپنی حیات کو ایسے ہی لے کے چل سکے گا تو ان جگہوں کے اوپر کونسل کا پہلے بھی یہی سفارش تھی اور اسی کو ہم نے انڈورس کیا ہے کہ وہاں پہ پیوند کاری کے لیے جس انسانی اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے. مثال کے طور پہ 2 گردے ہیں. ہمارے دادا جان مفتی نعیمی صاحب علیہ رحمہ انہوں نے بھی اسی قسم کا ایک فتویٰ کیا تھا کہ 20 سے 25 سال پہلے کہ 2 گردے ہیں کسی کو بہت شدید ضرورت ہے کہ کوئی اس کو 1 گردہ بھی ڈونیٹ کر دے گا تو وہ زندگی طویل پانے میں کامیاب بھی ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے گزر سکے گی اس کی زندگی. تو کوئی ایک اپنا گردہ اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے اس کی پیوند کاری ہو جاتی ہے تو وہ جائز ہے. تو اس حد تک تو اسلامی کونسل نے پہلے بھی اس کے جواز کے بارے میں بات کہی. آپ نے نا کچھ عرصے پہلے وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا پھر اس کے بعد موقف آیا کہ ایسا نہیں ہے تو موجودہ حالات میں اس وقت آپ کا حتمی موقف کیا ہے؟ وی پی این کا استعمال کرنا یہ شرعی ہے غیر شرعی ہے؟ دیکھیے میں اس کے پس منظر میں جانا چاہوں گا. میرا ایک جمعے کا بیان تھا. جمعے کے بیان میں ایک لفظ وہ رہ گیا تھا شامل ہونے کے جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا. لیکن اس سے پہلے وی پی این کے حوالے سے کونسل جب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب چیئرمین تھے بہت سخت فیصلہ دے چکی ہوئی تھی کہ وی پی این کو بند کیا جانا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ میں چودھری عبدالعزیز جو جسٹس ہیں انہوں نے 6 مارچ 2025 کو سوشل سائٹس کے اوپر جو مذہبی توہین کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا. اس میں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وی پی این کو بند کیا جائے اور ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ ان تمام سائٹس کو بھی بند کرے. دیکھیے کونسل نے اس کے اوپر جو بہت تھورلی ڈسکشن کے بعد بات کی ہے وہ ہے بالکل ٹھیک سر. اس کے بعد کیونکہ ایک بہت بڑی ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کیونکہ سبھی وی پی این کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف ہم بلکہ وزیر اعظم صاحب بھی ملک کے دیگر وزراء بھی وی پی این کا استعمال کر کے ٹویٹر اور ایکس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. علامہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو معزز مہمان شاہد خاقان عباسی صاحب ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میرے انتہائی معزز مہمان شاہد خاقان عباسی صاحب کنوینر ہے عوام پاکستان پارٹی کے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم عباسی صاحب. سب سے پہلے سر ذرا آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے. نوجوانوں تک قومی بیانیہ پہنچانے کے لیے بات ہوئی. فلمز اور ڈراماز تک بات آ گئی ہے سر. ڈیجیٹل میڈیا پر بھی مؤثر مواد نشر کیا جائے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان فیصلوں کو؟ یہ کس نے میٹنگ کی جی؟ سر آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے اس میں ہوئی فیصلے. وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت عسکری قیادت بھی موجود تھی اس میں. صوبائی نمائندگان بھی موجود تھے اس میں. عباسی صاحب سر ملک کے مسائل
اس حکومت کا نیریٹو بنانے کے نہیں ہیں. ملک کے مسائل اس سے بہت زیادہ پیچیدہ ہیں. آج آپ کو فکر کرنی چاہیے بلوچستان کی, آپ کو فکر کرنی چاہیے خیبر پختونخوا کی, آپ کو فکر کرنی چاہیے ملک میں سیاسی انتشار کی, ان 2.70 کروڑ بچوں کی جو اسکول سے باہر ہیں, معیشت کی, ان نوجوانوں کی جن کو آج روزگار نہیں مل رہا, جن کو کاروبار کے مواقع نہیں ہیں. یہ فلمیں بنانے اور ڈرامے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ڈرامے لوگوں نے بہت دیکھ لیے ہیں. لوگ آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں اور وہ اس حکومت کے پاس ہیں نہیں. سر, ملک کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی بات کے بعد حکومت نے اس حوالے سے محسن نقوی صاحب کی سربراہی میں وفاق اور صوبوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے, جس کا حصہ جو ہے وہ حساس اداروں کے نمائندے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس نئی ہارڈ سٹیٹ پالیسی کو اور کتنی کارگر ثابت ہوگی عباس صاحب یہ؟ دیکھیں, دنیا تو اپنے آپ کو ایک سافٹ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, جو جہاں پر ہیومن رائٹس ہوتے ہیں, جہاں پر لوگوں کی بات سنی جاتی ہے, جہاں انصاف کا نظام ہوتا ہے, جہاں رول آف لا ہوتا ہے, جہاں انویسٹمنٹ آتی ہے. لوگ, پوری دنیا کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ایک سافٹ امیج ہو. ہم پتہ نہیں کون سی ہارڈ سٹیٹ بننا چاہتے ہیں, میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے. بہرحال حکومت کی خواہش ہے تو بالکل ہارڈ سٹیٹ بن جائیں. پاکستان میں آلریڈی معاملہ بڑا ہارڈ ہے. یہاں پر نہ انصاف ہے, نہ کاروبار ہے, نہ روزگار ہے, نہ عوام کی سنی جاتی ہے, نہ عوام کی رائے کا احترام ہے. نوجوان آج ملک چھوڑ کے جا رہا ہے, تو اس کو اب اور کتنا ہارڈ کریں گے؟ میری تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ہارڈ سٹیٹ سے کیا مطلب ہے اور کیا ہم چاہتے ہیں. ذرا یہ پاکستان کی عوام کو بتا دیں, ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پر کہ ہم کیا ہارڈنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا سڑک میں نکلیں تو آپ کو ہارڈنس پتہ لگے گی کیا ہے آج ملک کی. آپ اسلام آباد میں یہاں سے ایئرپورٹ تک جائیں, 4 ناکے راستے میں لگے ہوئے ہیں, اور جہاں پر کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا آپ سے پوچھیں گے, کیا وہ بات کریں گے, کیا وہ چاہتے ہیں, کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ آج ہمارے دارالحکومت کی حالت ہے. سر, بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ مہرنگ بلوچ, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. حکومت کہتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کی حمایتی ہیں. مہرنگ کی گرفتاری کو لے کر اختر مینگل, جن کا اپنا ایک سیاسی قد ہے, وہ لانگ مارچ کرنے کی بات کرتے ہیں. اب وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں تو ان حالات کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ اور صوبائی حکومت جو آپریشن کی بات کر رہی ہے, اشارہ دے رہی ہے, یہ حل ہے پھر؟ دیکھیں, آپ کو آپریشن بھی کرنے پڑتے ہیں. جہاں پر دہشت گردی ہو آپ کو آپریشن کرنا پڑتا ہے, لیکن آپریشن بھی کریں, لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ حالات پیدا کیسے ہوئے ہیں. دہشت گردوں کی حمایت کریں, وہ دہشت گردوں کی لاشوں کو لے کر بات کریں, مذمت نہ کریں ان حملوں کے, ان اٹیکس کے جو پاکستانیوں پر کیے گئے ہیں, انسانوں پر کیے گئے ہیں, تو پھر اس کو کیا کہیں گے سر؟ جی, ان سے ڈیبیٹ پیدا کریں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر آپ کے ملک میں آپ کی مسلح افواج پر حملہ ہوتا ہے, لوگ شہید ہوتے ہیں اور لوگ اس کی مذمت نہیں کر رہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں سے, یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے, یہ ایک ڈائلاگ کریٹ کریں کہ کیا بات ہے, کیوں آج اپنے ملک سے آپ اتنی, اس سے آپ مذمت بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے, اس طرح ماضی میں نہیں ہوتا تھا, کیوں آج یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. جیل میں آپ ڈال لیں, جیل میں آپ کتنے پاکستانی کو ڈال لیں گے؟ جیل سے مسائل حل نہیں ہوتے. نہیں, عباس صاحب بات کرے گا کون؟ منظور پشتین, جس کی حمایت میاں شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, یہ تمام لوگ کیا کرتے تھے اس وقت جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے. آج جب وہ حکومت میں ہیں تو آج موقف کچھ اور ہے, تو بات کون کرے سر؟ کوئی نہیں کرے گا نا. پھر وہ لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں اور پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, پھر وہ آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اگر آپ جس ملک میں بات چیت ختم ہو جائے, جہاں سیاسی ڈائلاگ نہ ہو, جہاں سیاست ختم ہو جائے, جہاں الیکشن چوری ہوں, وہاں پر پھر انتشار پیدا ہوتا ہے, اور وہ انتشار جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے. اس لیے اس بات کو آج حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, یہ غیر معمولی حالات ہیں ملک کے. اس لیے آپ کو تھوڑا دل وسیع کرنا پڑے گا, اور اس ملک میں بات کی اجازت دینی پڑے گی. یہ انٹرنیٹ بند کر کے, میڈیا کو دبا کر, جو حالات لوگوں کی آواز بند کر کے, وہ آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں.
آپ اس پر بات کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم رہنے والے میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے اپنے آپ کو اس سارے معاملے میں بالکل سائٹ پر رکھا ہوا ہے. بڑے اجلاس ہو رہے ہیں، اس میں بھی وہ نہیں آتے. ملک کی حالات سے نمٹنے کے لیے وہ کسی بھی طور پر ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ وہ ملک کے حقائق سے واقف ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک کی حقیقت جانتے ہیں. وزیر اعظم ان کے بھائی ہیں. اور شہباز شریف صاحب نہیں جانتے؟ وزیر اعلیٰ ان کی بیٹی ہیں، جماعت ان کی اقتدار میں ہے، لیکن وہ اگر آج خاموش بیٹھے ہیں تو میری نظر میں درست خاموش بیٹھے ہیں، کیونکہ جس جماعت کے وہ سربراہ ہیں وہی اقتدار میں ہے، اور جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے شاید اس سے ان کا اتفاق نہیں ہے، کیونکہ حقائق وہ بھی جانتے ہیں. جو سودے پر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ ملک کے کیا حقائق ہیں. یہ مسائل کا حل بھی جانتے ہیں، مسائل کو بھی جانتے ہیں، لیکن آج بدقسمتی سے ہم بجائے حل کرنے کے ہم معاملے کو الجھا رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کی یہ پیشکش ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ کیا بلاول اس پوزیشن میں ہے کہ اگر کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے پی ٹی آئی تو ان کو کچھ دے سکیں؟ یہ لینے دینے کی بات نہیں ہوتی. بلاول صاحب ایک حکومت کا حصہ ہیں، تو آج بات جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کی ہونی چاہیے. اس کا فورم ملک کی پارلیمنٹ ہے. اگر وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، جس کی روایت ماضی میں عمران خان صاحب نے ڈالی تھی، زیادہ روایت جو یہ آئی ہے، اس سے پہلے بھی دباؤ رہتا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے خود پارلیمان کو مفلوج کر دیا تھا. آج بھی پارلیمان مفلوج ہے. تو یہ ثالثی یہاں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ایک ڈائلاگ چاہیے کہ ملک کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے. ملک کے مسائل ہیں کیا؟ ملک کے لوگ آج کیا سوچ رہے ہیں؟ ملک کا نوجوان کیوں ملک چھوڑ کر جا رہا ہے یا بندوق اٹھا کر پہاڑوں کا رخ کر رہا ہے؟ یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں. تو اس میں سیاست کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں ان معاملات کو. سر، تحریک انصاف نے بلاول بھٹو صاحب کی جو پیشکش ہے اسے مسترد کر دیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا چکزئی صاحب نے بھی یہ بڑی کوشش کی تھی، لیکن پھر وہ ناکام ہو گئی تھی. آپ کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی کہ آپ بھی رابطوں کی کوشش کریں گے، لیکن پھر وہ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ جو غیر سنجیدگی ہے یہ بیسکلی ہو کس طرف سے رہی ہے؟ یہ تو سارا معاملہ ہی غیر سنجیدہ ہے نا. جہاں پر دیکھیں، جہاں پر ملک میں جمہوریت جب نہیں رہے گی، جمہوری قدریں نہیں ہوں گی، پارلیمانی قدریں نہیں ہوں گی، اخلاقی قدریں نہیں ہوں گی، پھر وہ ملک نہیں چلتا. پھر وہاں یہی ہوتا ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں ثالثیوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک پارلیمان میں بیٹھے ہیں. ملک کے مسائل کی جگہ، بات کرنے کی جگہ ملک کا پارلیمان ہے. وہ بند کمرے نہیں ہیں. بند کمرے لینے اور دینے کے لیے ہوتے ہیں. یہاں لینے اور دینے کا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ ملک کے عوام کا ہے، ان کی تکلیف کا ہے، ملک کے مسائل کا ہے، ان کے حل کا ہے. تو اس پر کام کریں. یہ سب حکومت میں ہے. ان کو دن رات کام کرنا چاہیے. ان کی سوچ کی عکاسی جو 23 مارچ کو ملک کے سول ایوارڈ دیے گئے ہیں، ذرا اس کا تجزیہ کر لیں. ایک آپ کو جو آج حکمران ہیں ان کی سوچ وہاں پر آپ کو نظر آئے گی. کس قسم کے لوگوں کو آپ نے وہ ایوارڈ دیے ہیں جو کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. یہ کئی سالوں میں ایک ایک ایوارڈ ملا کرتا تھا اور پوری زندگی کی محنت کے بعد ملتا تھا. کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کے بعد ملتا تھا. یہاں پر ذرا ایک جن لوگوں کو ایوارڈ ملے ان کو ایک تجزیہ آپ ٹی وی چینل پہ تجزیہ کر لیں کس کو ملا ہے اور کیوں ملا ہے. اس سے حکمرانوں کی سوچ کی یا ان کی فکر کی عکاسی آپ کے سامنے ہو جائے گی آپ کے مطابق. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد خاقان صاحب، انتہائی معزز مہمان میرے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے اہم معاملات پر، ملکی معاملات پر. وقت کی آج ہمیں ذرا کمی رہی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.